बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तकरीबन 28 रोज़ तक कोरोना वायरस से मुतासर रहा। इस दौरान मैं अपने घर पे ही आइसोलेट था। मुझे सांस लेने में दुश्वारी से लेकर बुखार तक और बुखार से लेकर जिस्म में शदीद तकलीफ़ तक के तमाम मराइल से गुजरना पड़ा। उन तमाम मराइल को लोगों से शेयर करने के लिए और लोगों के वो सवालात जो वो बार बार करते हैं कि कोरोना की अलामात क्या हैं, अगर कोरोना की अलामात आ जाएँ तो आइसोलेशन किस तरीके से करनी है, इस दौरान क्या आपके घर वाले महफूज रहे, उन्हीं सारे सवालात के जवाब देने के लिए मैंने आज की ये वीडियो तैयार की है। देखते हैं पहला सवाल क्या है, ज़रा आगे चलते हैं। कोरोना की अलामात क्या हैं और कैसे ज़ाहिर होती हैं? कोरोना की अलामात के हवाले से इब्तदाई तौर पर जो है वो मुझे 1 मई को बुखार होना शुरू हुआ और बुखार के साथ साथ मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरा जिस्म बहुत बुरी तरीके से टूट रहा है। और मैंने इन अलामात के साथ साथ नज़ला, ज़ुकाम, खांसी की अलामत मुझे नहीं थी, लेकिन मेरे जिन दोस्तों से मेरा राब्ता रहा इस कोरोना के दौरान उनका कहना यह था कि खांसी भी होती है, ड्राई कफ भी होती है और प्रोडक्टिव कफ यानी कि जिसके साथ बलगम आता है वो कफ भी होती है। और इसके साथ साथ कुछ दोस्तों ने बताया कि उनका पेट शदीद ख़राब हुआ था। मेरा पेट ख़राब नहीं हुआ था, मुझे बदहज़मी का मामला था, लेकिन ये है कि कुछ दोस्त जो मेरे राब्ते में हैं उनका कहना था कि उनका पेट बहुत ख़राब हुआ और बाज़ दोस्तों को उल्टियाँ भी आना शुरू हुई। सांस की तकलीफ़ तकरीबन सभी लोगों को थी, किसी को बहुत ज़्यादा रही, किसी को बहुत कम रही। और कुछ ऐसे दोस्त भी थे जो एसिम्प्टोमेटिक रहे थे। उनको इब्तिदा में बुखार हुआ, बुखार के बाद जब उन्होंने टेस्ट करवाया तो टेस्ट के फ़ौरन अगले दिन, दूसरे तीसरे दिन जो है वो उनका बुखार उतर गया था और वो एसिम्प्टोमेटिक कहलाने लगे। तो ये सारी अलामात थी। इसके साथ साथ जो है वो इन अलामात में ये होता है कि बुखार पैनाडोल के बाद भी उतरता नहीं है, और अगर उतरता भी है तो 99 पर वापस आ जाता है और लो ग्रेड फ़ीवर आपको मुस्तकिल रहता है। दर्द जो है वो मूव करता है मुख्तलिफ़ जगहों पर, कभी कमर में होगा आपको, कभी बैक में इस जगह पर होगा, कभी पिंडलियों के अंदर होगा, हाथ और पाँव जलने की भी एक शिकायत होगी कोरोना के मर्ज़ के अंदर। और इसके साथ साथ जो है वो आपको ये लगेगा कि आप शायद बहुत ज़्यादा बीमार हो गए हैं, लेकिन इस हवाले से कहा नहीं जा सकता कि आप कितने बीमार हैं। महसूस ये होगा कि बहुत बीमार हैं। एक चीज़ और सबसे अहम है कि कोरोना आपकी उस चीज़ पर सबसे पहले अटैक करेगा जो सबसे ज़्यादा मुतासर आम तौर पर रहती है। जिन लोगों का पेट बहुत ख़राब रहता है उनका पेट बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। जिन लोगों का नज़ला ज़ुकाम का मामला रहता है, जिस तरह मेरा था, तो उनको फ़ौरन नज़ला ज़ुकाम हो जाएगा। कोरोना आपके जिस्म को मुतासर करेगा, कमज़ोर करेगा, और सबसे कमज़ोर चीज़ सबसे पहले मुतासर होगी। आइसोलेशन कब और कैसे इख्तियार करनी चाहिए? आइसोलेशन के हवाले से लोग सवाल करते हैं कि आइसोलेशन कब इख्तियार की जाए। आइसोलेशन से मुराद ये है कि आप अपने घर में किसी ऐसी जगह पर अलग थलग हो जाते हैं कि जहाँ पर बाकी लोगों का आना जाना ना हो। इससे मुराद ये नहीं है कि आइसोलेशन में आप अपने घर पर चले जाएंगे और घर के दीगर लोगों के साथ रहेंगे, बल्कि उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए, उनको बीमारी से बचाने के लिए आप उनसे भी अलग हो जाएंगे, एक कमरे के अंदर बंद हो जाएंगे। और उस कमरे में बंद होने के बाद मैं ये समझता हूँ कि मेरा जो मेरी बीमारी का सबसे पॉजिटिव पॉइंट था वो ये था कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने तमाम घर वालों को इससे महफूज रखा। उनके टेस्ट बार बार होते रहे, 2-3 मरतबा उनके टेस्ट हुए, लेकिन हर टेस्ट में मेरे बच्चे और मेरी जो अहले खाना हैं, दीगर लोग हैं, वो सारे के सारे इससे महफूज रहे। उसका सबब यही था कि 1 मई को जिस वक्त ऑफिस में मुझे महसूस हुआ कि सिम्टम्स, में खामोशी से गाड़ी चला कर आया और अपने घर में एक कमरे में बंद हो गया। और बंद होने के बाद टेस्ट कराने से ले के टेस्ट के नेगेटिव आने तक, टेस्ट के पॉजिटिव होने से टेस्ट के नेगेटिव आने तक, मैंने तमाम मराहिल में अपने आप को कमरे में बंद ही रखा है। और अपने कपड़े जो थे वो मैंने एक साइड पर जमा कर लिए और उनको मैं धोने के लिए बाहर नहीं भेजता था, क्योंकि उनके साथ वायरस जाने का एहतमाल था। बर्तन मैंने डिस्पोजेबल इस्तेमाल किए, बजाय इसके कि वो बर्तन आते बाहर जाते, किसी को वायरस उससे लगता। इसके साथ साथ पानी की जो बड़ी बोतलें थीं वो मेरे कमरे के अंदर महफूज थीं, और वो बोतल खाली होती जाती थी और उसको मैं एक साइड में रखता था। इसके अलावा टीवी, इबादत की अशिया, कुरान शरीफ, किताबें, वो जो आपकी सहूलत हो उसके मुताबिक होगी। मोबाइल चार्जर ज़ाहिर है कि आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि मोबाइल आपने चार्ज करना ही है। लेकिन एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि जो चीज़ एक दफ़ा आपके कमरे में आ जाएगी, आपके वॉशरूम में आ जाएगी, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि दूसरे लोगों को वायरस से बचाने के लिए उन चीज़ों को आप कमरे से बाहर नहीं निकालेंगे। शावर से नहाने के बजाय मैं रोज़ाना बाल्टी से नहाता था। उसकी वजह ये थी कि बाल्टी के अंदर एक जो उसका ढक्कन होता है डेटॉल का, वो मैं पानी के अंदर मिलाया करता था, कि जिससे मेरा ख्याल है कि जिस्म के बाकी जरासीम जो है वो मर जाते हैं, जो सपोर्टिंग में कोरोना की वजह से, चूँकि आपका जिस्म कमज़ोर होता है तो जिन्होंने आपके जिस्म को कमज़ोर करना होता है। एक चीज़ और ये है कि इस दौरान आप खुश्क मेवे अपने साथ कमरे में रख सकते हैं, क्योंकि भूख के औकात आपके घर वालों से मुख्तलिफ होंगे। आपको रात में नींद अगर नहीं आ रही है तो आप भूख लग रही होगी, बजाय इसके कि आप फ्रिज में जाएं, वहाँ से कुछ उठा के लाएं। बेहतर है कि कमरे के अंदर ही ऐसा इंतज़ाम हो। इलेक्ट्रिक केटल मेरे पास मौजूद थी कि जिसके अंदर जो शांदा बनाया मैं करता था, साथ उसके अदरक, दालचीनी
اور کلونجی اور اس طرح کے دیگر جو ٹوٹکے ہوتے ہیں جو لوگ مختلف بتاتے ہیں، بجائے اس کے کہ باہر سے بن کر آئے، بہتر ہے کہ وہ چیز آپ خود کریں۔ یخنی مجھے بن کر آیا کرتی تھی، ڈسپوزیبل کپ میں چائے آیا کرتی تھی، جو ساری چیزیں جو ہے وہ وہیں پہ رہا کرتی تھی۔ بستر کی چادریں ضرور تبدیل کریں، 2 روز بعد تبدیل کریں، 1 روز بعد تبدیل کریں، 3 روز بعد تبدیل کریں۔ تولیہ آپ کا الگ ہونا چاہیے، تولیہ کوشش کریں باہر نہ جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ اپنے آپ کو ڈپریشن سے بچانے کے لیے، انزائٹی سے بچانے کے لیے روزانہ جو آپ کا روٹین تھا اس کے مطابق اٹھیں، تیار ہو کر بیٹھنے کی کوشش کریں۔ اگر کچھ کام کر سکتے ہیں، آپ کی طبیعت بہتر ہے تو کچھ کام کر لیں، کتابیں پڑھ لیں، ٹی وی دیکھنا ہے ٹی وی دیکھ لیں، قرآن شریف پڑھنا ہے قرآن شریف پڑھ لیں، عبادت کر سکتے ہیں عبادت کر لیں، لیکن کم از کم روزانہ نہا دھو کر تیار ہو کر کپڑے چینج کر کے ضرور بیٹھیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ کا ڈپریشن کی طرف جانے کا خطرہ ہے۔ اگر ہمیں کرونا ہوا تو کیا حکومت تنگ کرے گی؟ حکومت تنگ تو نہیں کرے گی۔ اس حوالے سے میں اپنا تجربہ اگر شیئر کروں تو حکومت سندھ کی اگر میں بات کروں، کیونکہ میں کراچی کا رہائشی ہوں، تو سندھ حکومت آپ کو تنگ نہیں کرے گی، بلکہ وہ آپ سے تعاون کرے گی۔ تعاون ایسے کرے گی کہ آپ ٹیسٹ کے لیے ظاہر ہے کسی لیبارٹری بار بار نہیں جا سکیں گے۔ آپ کے گھر والوں کا ٹیسٹ جو ہے وہ کروانے کا آپ کو ایک مسئلہ آئے گا، کیونکہ گھر میں بھی لوگوں کو نفسیاتی دباؤ کی وجہ سے ایسا محسوس ہوگا کہ ان کو بھی سمٹمز آ رہے ہیں، تو ٹیسٹ ان کے سمٹمز اور ان کے نفسیاتی دباؤ کو کم کرنے کا سبب بنتا ہے۔ تو سندھ حکومت کو جب آپ انفارم کریں گے تو ان کی ٹیم آئے گی گھر پہ، آپ کے گھر والوں کا، آپ کا اور تمام لوگوں کا جب ضرورت پڑے گی وہ سیمپل لے کر جائیں گے، آپ کو رپورٹ سے آگاہ کریں گے۔ اس کے علاوہ مجھے، چونکہ میں ساؤتھ ضلع کے اندر رہتا ہوں، کراچی کا ضلع جنوبی ہے، تو یہاں سے کمشنر آفس سے مجھے کال آیا کرتی تھی ہر 4-5 دن بعد، جو میری طبیعت پوچھا کرتے تھے، گھر میں دیگر لوگوں کی طبیعت پوچھا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پوچھتے تھے کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ میرے ایک دوست جن کے 77 سالہ والد بھی کرونا سے متاثر تھے، انہوں نے بتایا کہ ان کے والد کو سانس لینے میں بہت دشواری ہو رہی تھی، تو سندھ حکومت کی ٹیم آئی، ڈاؤ میڈیکل کالج کا جو اوجھا کیمپس ہے وہاں پر ان کے والد کو لے جایا گیا، وہاں پہ ان کا ایکس رے ہوا، سی ٹی اسکین ہوا، ان کے چیسٹ میں انفیکشن تھا، اس کے حوالے سے دوائی تجویز کی گئی اور ان کو گھر واپس بھیج دیا گیا۔ اس سارے سسٹم کے اندر وہ کہتا ہے کہ میں چونکہ ساتھ تھا، ایک فاصلہ رکھ کر ساتھ تھا، ایمبولینس میں تو نہیں بیٹھ کر گئے تھے، وہ خود گئے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے جو ہے وہ حکومت کو بتانے کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ تمام چیزیں اسٹریم لائن ہیں اور میرے والد کی کیئر اس طریقے سے کی جا رہی ہے کہ جیسے ان کا پورا ایک اسکیجول بنا ہوا ہو۔ تو اس حوالے سے گھبرانے کے بجائے جو بھی آپ کا قریبی ضلع ہے، جو بھی ڈی ایچ او ہے، میرا ڈی ایچ او ساؤتھ تھا، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ساؤتھ تھا، جنوبی تھا، میں نے ان کو بتایا تھا، اور وہاں سے اس کے بعد جو ہے وہ مجھے ایک اچھا پروٹوکول ملا جس میں ٹیسٹ کی سہولت سے لے کر روزانہ میری طبیعت کے متعلق بھی معلوم کرنا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو بتانا جو ہے وہ نقصان دہ نہیں ہے بلکہ فائدہ مند ہے، اور اس سے آپ کو سہولت مل سکے گی خدا نخواستہ اگر آپ کی طبیعت بگڑتی ہے۔ آئسولیشن کے دوران کن ادویات کا استعمال کرنا چاہیے؟ لوگ کرونا کے علاج کے حوالے سے بھی سوال کرتے ہیں۔ کرونا کے علاج کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے اینٹی بائیوٹک استعمال کی، لیکن اینٹی بائیوٹک کا نام بوجہ میسلین لیرا کے معالج کے مشورے سے آپ کو استعمال کرنی چاہیے۔ اس کا سبب صرف یہ تھا کہ ڈاکٹر کا خیال تھا کہ کرونا سے چونکہ میری امیونٹی متاثر ہوگی، تو امیونٹی کے متاثر ہونے کے دوران جو بیکٹیریاز جو جسم کے اندر موجود ہوتے ہیں وہ کہیں میرے پھیپھڑوں پہ حملہ کر کے میرے کسی مرض کو مزید خراب نہ کریں۔ تو اینٹی بائیوٹک میں نے 5 دن ابتدا میں استعمال کی تھی، جو معالج کے مشورے سے آپ استعمال کریں۔ اس کے علاوہ ہائیڈروکلوروکوئن میں نے استعمال کی، جس کا کام یہ ہے کہ وہ میرے قوت مدافعت یعنی کہ جو میرا امیون سسٹم ہے اس کو اس حد تک ایکٹیو کر دیا جاتا ہے، بعض دفعہ کوئی وائرس آ جائے، کوئی جسم کے اوپر حملہ ہو جائے تو وہ اس حد تک ایکٹیو ہو جاتا ہے کہ وہ میرے ہی اعضاء کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے۔ اس سے بچانے کے لیے ایک آرتھرائٹس نام کی بیماری میں استعمال ہونے والی دوا ہے ہائیڈروکلوروکوئن، جس کا صدر ٹرمپ نے بھی مشورہ دیا تھا۔ میں نے 5 دن وہ استعمال کی، لیکن وہ آپ نے استعمال نہیں کرنی جب تک آپ کا معالج اس حوالے سے نہ کہے، کیونکہ اس کے استعمال کو اب فائدے سے زیادہ نقصان دہ قرار دیا جا رہا ہے۔ تو ہائیڈروکلوروکوئن میں نے تو استعمال کر لی کیونکہ وہ دل کی دھڑکن کو بے ترتیب کرتی ہے، اور جس اینٹی بائیوٹک کا میں تذکرہ کر رہا ہوں اس کے ساتھ مل کر یہ اور زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ تو اس کا نقصان دیکھتے ہوئے اس کو WHO سے لے کے امریکہ تک اور پاکستان کے اندر بھی استعمال سے اس کو منع کیا جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ نے اس کا استعمال جب تک نہیں کرنا کہ جب تک آپ کا معالج جو ہے وہ اس حوالے سے آپ کو آگاہ نہ کرے۔ 3 چیزیں آپ خود کر سکتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ وائٹامن ڈی کا ایک انجیکشن جو ہے وہ مجھے ہر ہفتے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ اس کو چمچ میں ڈال کے پی لیں، وہ آپ پی سکتے ہیں، اس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ ہفتے سے کم میں نہ پیجیے گا کیونکہ ٹاکسک ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وائٹامن سی کے لیے، کیلشیم کے لیے CAC 1000 آتی ہے، ایک گولی جو پانی میں ڈالی جاتی ہے، وہ آپ پی سکتے ہیں، اس کے لیے ڈاکٹر کے مشورے کی شاید ضرورت نہ ہو۔ اس کے علاوہ زنک سربیکس زی جو ہے وہ میں استعمال کرتا تھا روزانہ ایک، وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔
تو اس کا بھی جو ہے وہ کوئی ایسا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈاکٹر سے آپ مشورہ کر لیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کی کسی ہیلتھ کنڈیشن کے حوالے سے ڈاکٹر آپ کو کچھ اور تجویز کرے کہ آپ یہ نہ لیں اور اس کے بدلے یہ لے لیں, لیکن ڈاکٹر سے مشورہ اس کا ضرور کریں. جو کیلشیم اور وائٹامنز ہیں اس کے حوالے سے بھی مشورہ کر لیں, کیونکہ یہ بعض دفعہ کسی دوائی کے ساتھ مل کر ایک ری ایکشن پیدا کر دیتی ہے. تو کسی چیز کو بھی انٹرنیٹ سے پڑھنے کے علاوہ ڈاکٹر سے لازمی اس کا مشورہ کر لیں, اور ڈاکٹر کا مشورہ یقیناً آپ کے لیے صحت مند زیادہ ثابت ہوگا. اس کے علاوہ دیسی ٹوٹکوں کی اگر بات کریں تو جوشاندہ کوشش کریں روزانہ پی لیں, یخنی 3-4 دفعہ دن میں پی لیں, فروٹس اگر کھا سکتے ہیں تو کھا لیں. اس کا کوئی وائرس ہے, وائرس کا کوئی علاج نہیں ہوتا. بیکٹیریا کا علاج اینٹی بائیوٹک کے اندر ہوتا ہے, لیکن وائرس کا کوئی ایسا علاج نہیں ہوتا کہ جس کو آپ کہیں کہ میں نے یہ دوائی کھائی اور اس سے میرا وائرس ختم ہو گیا. کچھ چیزیں تجویز کی جا رہی ہیں جو ایبولا وائرس کے اندر دی جاتی تھیں, لیکن وہ پاکستان میں فی الحال دستیاب نہیں ہیں, اور ان کا اثر بھی 30 سے 40% ہے. کسی خراب کنڈیشن کے مریض کو تھوڑا سا بہتر کر دیا جاتا ہے. ورنہ اس وقت دنیا میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وائرس اپنا عمر پوری کرنے کے بعد ہی آپ کی جان چھوڑے گا. وائرس نے کسی دوائی کے نتیجے میں ختم نہیں ہونا. تو جو علاج کیا جاتا ہے وہ سمٹمز کا کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کو بخار ہے تو پیناڈول دی جاتی ہے, اگر آپ کو کوئی انفیکشن ہے تو اس انفیکشن کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اگر آپ کو کوئی اور تکلیف اس دوران ہو رہی ہے تو اس تکلیف کو قابو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک چیز اور یہ کیجیے گا کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کو کرونا ہو گیا ہے تو اپنے آپ کو جتنا ٹائم آپ بیٹھ سکتے ہیں ضرور بیٹھیں, جتنا ٹائم آپ چل سکتے ہیں ضرور چلیں. بہت زیادہ تھکانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن بہت زیادہ لیٹنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آئسولیشن کے دوران ممکنہ احتیاطی تدابیر کیا ہو سکتی ہیں؟ احتیاط کے حوالے سے کورونا میں اگر آپ کو خدا نہ خواستہ کرونا ہو چکا ہے تو احتیاط اب آپ نے دوسروں کو بچانے کے لیے کرنی ہے. اگر آپ آئسولیٹ ہیں تو یہ آپ اپنے لیے آئسولیٹ نہیں ہیں, یہ آپ ان لوگوں کو بچانے کے لیے جو آپ سے متعلقین ہیں, جنہوں نے آپ کا خیال کرنا ہے, جنہوں نے آپ سے محبت کرتے ہوئے آپ کو جو ہے وہ دوائی اور دیگر چیزیں پہنچانی ہیں. تو ان کا خیال کرنے کے لیے, اپنے ساتھ کام کرنے والے لوگوں کا خیال کرنے کے لیے آپ نے اس دوران نکلنا نہیں ہے, آئسولیٹ رکھنا ہے. اس کے علاوہ جو خیال کرنے کی چیزیں ہوتی ہیں کہ کورونا سے احتیاط کیسی کی جائے, ظاہر ہے کہ اس کا وقت اب آہستہ آہستہ محسوس ہوتا ہے کہ ختم ہوتا جا رہا ہے. احتیاط یہ کرنی ہے کہ ماسک لگا کر نکلیں, ہاتھ صاف کرتے رہیں. سطح کے اوپر اس کے رہنے کے امکانات جو ہیں وہ بہت زیادہ نہیں ہیں کہ بجائے اس کے کہ آپ نفسیاتی ہو جائیں اور جگہ کو ہر وقت صاف کرتے ہیں, اس کو صاف ضرور کریں. زیادہ چیز یہ ہے کہ آپ کا جب لوگوں سے کانٹیکٹ ہوگا تو کسی کے منہ سے نکلنے والا جو ڈراپلیٹ ہے, جو چھینک ہے, یا بولنے کے نتیجے میں جو منہ سے بخارات, ذرات خارج ہوتے ہیں, وہ آپ کے لیے زیادہ نقصان دہ ہو سکتے ہیں. آپ کو فوری طور پر جو ہے وہ اس سے وائرس لگنے کا خطرہ ہے, تو اس سے بچنے کی کوشش کریں. اس کے علاوہ جو بڑی وضاحت ہے WHO کی تمام گائیڈ لائن کے اندر کہ کن چیزوں کا استعمال کرنا ہے, کن کا نہیں کرنا, صفائی کیسے کرنی ہے. صفائی کے حوالے سے میں ایک چیز بتا دوں کہ ڈیٹول اور بلیچ کو جو اسپرے والی گن ہوتی ہے استری کرنے سے پہلے, اس میں اگر ایک ڈبی آپ ملا لیں گے, اس کا ایک ڈھکن ملا لیں گے, تو وہ اسپرے کسی بھی چیز کو, کوئی بھی قسم کا وائرس ہو اس کو مارنے کے لیے ہاسپٹلز میں بھی استعمال ہوتا ہے, آپ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں. لیکن WHO نے ابھی ایک نئی گائیڈ لائن جاری کی ہے جس میں اس نے بتایا کہ یہ جو ڈس انفیکشن اسپرے ہم اپنے اوپر کرتے ہیں یہ نقصان دہ ہو سکتا ہے. اس کے جو گیٹس بن رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی کوئی واضح چیز نہیں ہے کہ اس کا کیا فائدہ ہے, اس کا نقصان ہی ہے. کرونا نے شعاؤں سے نہیں پھیلنا, کرونا نے کسی کرونا کے مریض کو دیکھنے سے نہیں پھیلنا, کرونا نے ہاتھ سے نکل کر کسی دوسرے کے پاس نہیں چلے جانا. اگر ہاتھ صاف ہوں گے تو ظاہر ہے کہ کرونا جو ہے وہ ان ہاتھوں کے ذریعے کسی کو لگ نہیں جائے گا. کرونا نے سانس کے ذریعے, ناک, کان, گلے کے ذریعے ہی آپ کے جسم کے اندر جانا ہے, آپ کے گلے میں رہنا ہے, اور اس کے بعد انکوبیشن پیریڈ ہے اس کا 5 دن کا, 7 دن کا, 14 دن کا, جو بھی آپ کی جسم کے حساب سے ہو. اس کے بعد کرونا نے آپ کو متاثر کرنا شروع کرنا ہے. یہ آپ کی امیونٹی کو تباہ کر دے گا. اور کرونا کے بعد بھی آج 30-31 دن گزرنے کے بعد بھی میں کوئی کام کرتا ہوں تو مجھے فوری طور پر بخار آ لیتا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس قدر کمزور ہو چکا ہوں کہ فوری طور پر کام کرنا میرے لیے مشکل ہوگا. تو اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرے.